आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हाइलाइट्स। जर्मनी ने इस्लामिक स्कॉलर को मुल्क से निकलने का दिया हुक्म, ईरान के सपोर्ट का इल्जाम। ईरान से दोस्ती निभा रहा तालिबान, हमले के लिए उकसाने वाले अफगानों पर किया एक्शन। इराक ने मार गिराया तुर्की का खतरनाक ड्रोन। रूसी फौज ने फिर पाई कामयाबी, यूक्रेन के एक और इलाके पर कब्जे की खबर। जो बाइडेन ने चाइना भेजा अपना एडवाइजर, जिनपिंग से की मुलाकात, अमेरिका ने चली बड़ी चाल। यमन के हौथीज का ऐलान, अगला हमला ऐसा होगा कि चौंक जाएगी दुनिया। और गजा में इजरायली हमले जारी, वेस्ट बैंक में बढ़ रहे अटैक से जॉर्डन, ईरान और यूएन परेशान। ईरान की इजराइल को वार्निंग, इस आग को फैलने से रोको वरना हो जाओगे राख। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज है 29 अगस्त 2024 और आप देख रहे हैं 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। पहली खबर जिसका ताल्लुक जर्मनी से है, लेकिन रिश्ता ईरान से है। जर्मनी ने अभी आपको कुछ पिछले महीने याद होगा एक बड़ा क्रैकडाउन किया था। कुछ इस्लामिक इंस्टीट्यूट थे, एक मस्जिद थी, वहाँ ताला लगा दिया था। उन इस्लामिक सेंटर्स को बैन कर दिया था। कहा था यहाँ पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर ईरान की सोच को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, लोगों में ईरान जैसी सोच पैदा की जा रही है। उसी तरीके से लोग सोचना शुरू कर चुके हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम। ये सब इल्ज़ामात लगा के वहाँ पर बैन लगा दिया गया। अब जर्मनी ने हादी मुफ्ता जो हैं, हेड हैं ये बैंड इस्लामिक सेंटर के, जो इस्लामिक सेंटर पिछले महीने बैन हुए थे कुछ रोज़ पहले, उसके ये हेड हैं, चीफ हैं। तो हादी मुफ्ता को हैम्बर्ग में जो इस्लामिक सेंटर बैन हुए थे, उसके हेड को ये कहा है कि आप जर्मनी छोड़ दीजिए, जर्मनी से निकल जाइए अगले 2 हफ्तों में। और अगर आपने 2 हफ्तों के अंदर जर्मनी को नहीं छोड़ा तो फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे, 3 साल के लिए कम से कम हम आपको जेल में डाल देंगे, सिर्फ इस इल्ज़ाम में कि आपने हुकूमत का हुक्म नहीं माना। द सेंटर वॉज कंसिडर्ड बाय जर्मन टू बी कंट्रोल्ड बाय ईरान। जर्मनी का ये मानना है कि ये सेंटर ईरान की तरफ से चलाए जाते हैं, ईरान से कंट्रोल होते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। जर्मनी के चांसलर हो या जर्मन हुकूमत की पॉलिसी हो, वो इजराइल के साथ है और फ़लस्तीनियों के लिए उन्होंने कभी कुछ ख़ास नहीं किया। हाँ, एक और काम किया है। जर्मनी से जुड़ी एक और ख़बर है, ये पहले भी आई थी लेकिन आज ये कंफर्म होकर फ़लस्तीन के कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आई है। ये जो रेड ट्रायंगल है उल्टा वाला, ये हमेशा रेजिस्टेंस फोर्सेस और ख़ास तौर से हमास की अल-कसाम ब्रिगेड जब भी इजरायली फ़ौजियों को, उनकी तोपों को, उनके टैंक्स को, उनके आर्मर व्हीकल्स को निशाना बनाती हैं, तो जब वो वीडियो पेश करती हैं, ख़ास तौर से इजरायली फ़ौजियों को मारने का वो जब जारी करते हैं वीडियो, तो ये उल्टा ट्रायंगल दिखाते हैं कि ये बंदा एलिमिनेट हो चुका है। अब इस ट्रायंगल को बैन कर दिया है जर्मनी ने पूरी तरीके से। जर्मनी ने इन्वर्टेड ट्रायंगल जो है सिंबल को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया है। यानी अगर चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, कहीं भी जर्मनी से इस तरीके का ट्रायंगल का कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं हो सकता। और ऐसे पकड़ में आए वीडियोस बाहर के जर्मनी में तो उन्हें बैन कर दिया जाएगा। फिलहाल ये खबर थी, ये हमने आपको दे दी, लेकिन इन्होंने इजराइल पर किसी तरह के सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। इजराइल की बदौलत जर्मनी अगर जानना चाहे तो इजराइल की मुताबिक 700 कुछ फौजी मारे गए हैं आईडीएफ के, लेकिन फ़लस्तीनी 40,000 से ज़्यादा हैं। क्या कुछ इजरायलियों का भी ऐसा है जो जर्मनी ने बैन किया है? जर्मनी वही कंट्री है जहां नाजीज थे, हिटलर था। जर्मनी वही कंट्री है जहां के हुक्म के ज़रिए और जहां की ज़मीन पर भी लाखों लाख यहूदी गैस चैम्बर्स में, गैस कदों में डाल दिए गए, उनकी ज़िंदगियां ले ली गई। आज ये लोग दोस्त हैं। बढ़ते आगे, बात तालिबान की करते हैं, क्योंकि ईरान से वो अब दोस्ती निभा रहे हैं। तालिबान ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। वो तालीम के ज़रिए, तिजारत के ज़रिए और डेवलपमेंट के ज़रिए अपनी एक अलग सूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए क्या किया है उन्होंने। ये खबर आई अभी, जो कि अभी हेडलाइंस बनना बाकी है, कि मुल्ला खोरसानी ये एक इन्फ्लुएंशियल रेडिकल है। एक यूँ समझिए कि अफ़गानिस्तान में एक कट्टरपंथी है जिसका इन्फ्लुएंस काफ़ी लोगों पर है, ये बताया जा रहा है। मुल्ला खोरसानी ने अर्ज किया था, अपील की थी, आह्वान किया था तालिबान से
کہ وہ ایران پر حملہ کرے. طالبان سے کہا تھا ایران پر چڑھائی کرے. اس بندے کو طالبان کے نظام نے، ان کی پولیس نے ہی گرفتار کر لیا ہے. یہ طالبان سے اپیل کر رہا تھا، اس سے کچھ لوگ اتفاق رکھ رہے تھے. ایک سچویشن الگ پیدا ہو سکتی تھی طالبان کے خلاف افغانستان میں، تو انہوں نے اسے کنٹرول کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. اور آگے جو ہے اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کا جو آفیشیل کچھ بیان آیا، اس کے مطابق خراسانی کو لوگوں کو بھڑکانے، لڑائی دنگا کرنے اور ایک بردرلی نیشن، ایک بھائی چارے والی جو ہماری، یا یوں کہیں کہ رشتہ داروں کی جو ہماری ایک کنٹری ہے، ہمارے بھائی ہیں جو اگر دین کے حساب سے دیکھیں، ایران اس پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا. یہ سارے الزامات کے ذریعے اس کی روشنی میں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے تمام ہتھیار اور پراپرٹی سیز کر دی گئی ہے. تو طالبان اور ایران کے بیچ رشتے بہتر ہو رہے ہیں. ترکی کا ایک بڑا خطرناک ڈرون، بہت بھاری بھرکم ڈرون، کروڑوں روپے میں اس کی لاگت تھی، اسے عراق کی فورسز نے مار کر گرا دیا. آسمان سے اس کے آگ کی گولے میں تبدیل ہونے کی ویڈیو سامنے آئے ہے. آگ واگ اور یہ سب اگر ہم یہاں دکھا نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے، ورنہ یا تو چینل جائے گا یا ویڈیو ہی چلا جائے گا. ہماری کوشش آپ کو تصویریں نہیں، خبر دکھانے کی. خبر سب سے پہلے پہنچنی چاہیے، تصویریں تو آتی رہیں گی، آپ دیکھتے رہیں گے. تو یہ فی الحال فوٹوز تو ہم دکھا سکتے ہیں. یہ فوٹوز اس ڈرون کے ہیں جس کے اوپر چپل پہن کر لوگ چل رہے ہیں عراق کے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ڈرون بنا اجازت کے یا اس کی کوئی بھی جانکاری عراقی ایئر اسپیس سے جڑے لوگوں کو نہیں تھی. انہوں نے سمجھا بھائی دشمن ہے، کون ہے، کیوں آ گیا یہ ڈرون، اس لیے انہوں نے مار کر گرا دیا. فی الحال یہ ترکی کا ڈرون ہے، اس کا نام اکسنگر ہے، اور یہ اب زمین پر ہے اور یہ بنا پرمیشن کے اڑ رہا تھا. روس سے خبر یہ ہے کہ روس کی فوج لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اور نئے گاؤں، نئے علاقے قبضہ رہی ہے. ابھی یہ خبر آئی ہے شام کو کہ رشین فورس نے ایک اسٹیل ماکھووا نام کا ایک گاؤں ہے لوہانسک ریجن میں، اس پر قبضہ جما لیا ہے. اور یہ وہیں سے ان کے فوجیوں نے فوٹو شاید بھیجا ہے، ٹینک پر چڑھے ہوئے روسی جھنڈا لہراتے ہوئے. اب جو ہے لگاتار روسی فوج آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ کورسک میں اس طرف جو گھسی تھی فوج یوکرین کی، اس سے روس اور پوتن کافی زیادہ غصے میں تھے. لہٰذا انہوں نے اب ان کے علاقوں میں واپس آگے بڑھتے رہنے کی اپنی کوششوں کو انجام دیا ہے. ادھر کیو کا جو ایک یوکرین کا نیوز پیپر ہے کیو انڈیپینڈنٹ، اس نے یہ خبر دی ہے کہ روس نے کورسک ریجن میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ یوکرین کی فوج کر رہی ہے، جتنا آگے بڑھ رہی ہے، زمینیں قبضہ رہی ہے، اس کے مد نظر روس نے باہر جو اپنی فوجی ٹروپس ٹکڑیاں ہیں انہیں واپس روس بلانا شروع کر دیا. اور اس سلسلے میں برکینا فاسو میں جو رشین ٹروپس تھے انہیں واپس بلایا ہے. لیکن یہ دعویٰ یوکرین کے اخبار نے کیا ہے، لہٰذا ہم بہت تصدیق تو نہیں کرتے، لیکن خبر ایک بڑے اخبار میں، اور کیو انڈیپینڈنٹ ایک بہت بڑا اخبار ہے، ذمہ داری سے لکھتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے روس ایک بڑی جنگ کی تیاری بھی کر سکتا ہے، جتنی بڑی ہو رہی ہے اس سے زیادہ بڑی. اس لیے باہر جہاں اس کے فوجی اڈے ہیں یا اس کے ٹروپس ہیں انہیں وہ واپس بلا رہا ہے. لیکن وہاں پر روس کی پھر پوزیشن کمزور ہو جائے گی جہاں سے بلائے جائیں گے. خیر، یمن کے ہاؤتھیز نے ایک بڑا پیغام دیا ہے، اور یہ خبر بھی ابھی آئی ہے، اوپن سورس انٹیل نے اس کے بارے میں چھاپا ہے کہ یمن کے ہاؤتھیز کے جو نیتا ہیں، لیڈر ہیں، ریلیجس لیڈر بھی ہیں اور پولیٹیکل لیڈر بھی سب سے بڑے ہیں، عبد الملک الحوثی، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تیاریاں جاری ہیں اور ہم بڑے لیول پر جاری کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن یہ جان لے کہ ہم جو حملہ کریں گے وہ ایسا ہوگا کہ تم ہی نہیں چوکو گے، پوری دنیا چوک جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری تیاریاں جاری ہیں اور اٹس ٹائمنگ ول بی سرپرائز ٹو دا اینمی، اور جب وہ حملے کا وقت ہوگا نا وہ سرپرائز کر دے گا دشمن کو. امریکی صدر جو بائیڈن کے ایڈوائزر جیک سولیون پہنچے ہیں چائنا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے اپنے آپ میں. چائنا اور امریکہ کے بیچ جو ٹینشنز ہے ساؤتھ چائنا سی میں، ان ٹینشنز کے دوران، اور کل فلپینی جہازوں کو امریکن نیوی ایسکارٹ بھی کر رہی تھی، اس حالات کے دوران جو بائیڈن کے ایڈوائزر کا، جو بائیڈن کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے، اس شخص کا چائنا پہنچنا اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملاقات کرنا، یہ بہت بڑی گھٹنا ہے، بہت بڑا اپنے آپ میں انسیڈنٹ ہے، پولیٹیکل انسیڈنٹ.
اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، اور یہ ان لوگوں نے اپنی اپنی رشتوں کو سدھارنے کے لیے بات چیت کی. جہاں تک خبر الجزیرہ کے حوالے سے سامنے آئی ہے کہ اپنی ٹینشنز کو تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی ہے. کہا ہے کہ دیکھیے یار مل کے چلتے ہیں، آپ بھی پاور ہیں ہم بھی پاور ہیں، تھوڑا تھوڑا مل کے چلتے ہیں. یہ ساری کشمکش ختم کرنے کا جو سلسلہ چلا ہے، یا یہ ساری جو جد و جہد ہے، یہ اس لیے شروع ہوئی ہے کیونکہ نومبر قریب ہے. نومبر میں امریکہ میں ہے الیکشن پریزیڈنٹ کے، وہاں گھاٹا نہ ہو جائے، ٹینشنز کم ہو جائیں. اس سے ہوگا یہ کہ ٹینشن کم ہونے سے، ٹینشن ہوتی ہیں تو پھر جنگ ہوتی ہے. یا مان لیجئے اگر تائیوان پر اس دوران کچھ گڑبڑ کر دی چائنا نے، تو وہ موجودہ امریکہ حکومت کے ماتھے پر دھبا ہوگا. لہٰذا امریکہ کہہ رہا ہے ٹینشن کم کرتے ہیں، تھوڑا سا تم تھوڑے دن تھوڑا رکو یار، ٹھیک ہے تمہیں کیا چاہیے، تاکہ الیکشن آرام سے گزر جائے. خیر اس میں بہت کچھ ڈیپتھ ہے، پڑھا جا سکتا ہے، آگے الگ سے ایپیسوڈ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں آپ کو کئی خبریں دینی ہیں، قریباً 16-17 خبریں دینے کی ذمہ داری ہے. 327 دن ہو چکے ہیں غزہ میں جاری جینوسائیڈ کو، جنگ کو. 40,602 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، 93,855 زخمی ہیں. یہ تعداد، یہ فکر پڑھتے وقت دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو بتاتے رہنا چاہیے، بتانے سے یاد ہوتا ہے اور بات ہمیشہ سامنے آتی رہتی ہے، ورنہ لگتا ہے کہ کہیں ہم بھول تو نہیں گئے. ساری خبریں غزہ سے ہی جڑی ہوئی ہیں زیادہ تر، لیکن پھر بھی کچھ خبریں الگ سے بھی ہوتی ہیں. اب ہم مڈل ایسٹ پر ہی آتے ہیں، انہی خبروں کو لاتے ہیں. اسرائیل کی جو غزہ پر بمباری ہے وہ جاری ہے، اور اس کا اگریشن جاری ہے، اور اس میں مرنے والوں کی، شہیدوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. عورتیں بچے بری طریقے سے مارے جا رہے ہیں. اسرائیلی اٹیک ٹارگٹس غزہ ڈسپلیسمنٹ کا ہے. اب سوچئے وہ پناہ گزین، وہ ڈسپلیسڈ، وہ ریفیوجیز جو اپنے گھروں کے مسمار ہو جانے کے بعد خیموں میں یا کسی اسکول میں جگہ لیتے ہیں، کسی کیمپ میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی اسرائیل بمباری کرتا ہے. اسرائیل کی ایئر فورس بمباری کرتی ہے، اسرائیل کی جو پیدل فوج ہے وہ توپ سے گولے داغتی ہے. ڈسپلیسمنٹ کیمپ پر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے. خان یونس میں یہ حملہ ہوا ہے. ان میں مارے گئے لوگوں میں عورتیں بچے زیادہ ہیں، اور زخمیوں میں بھی عورتیں اور بچے ہی زیادہ ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 68 لوگ شہید ہوئے ہیں، 77 زخمی ہوئے ہیں، یہ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کا کہنا ہے. ایران کے پریس ٹی وی کی خبر ہے جس میں ایران نے دھمکی دی ہے، چیتاونی دی ہے، وارننگ دی ہے اسرائیل کو، اور یہ کہا ہے کہ تم جس طریقے سے تم اپنے پاپ، اپنے گناہوں کو بڑھاتے ہوئے، جس طریقے سے تم ایک مذہبی نظریے کے ذریعے پورے فلسطین کو آگ میں جھلسا رہے ہو، غزہ کے بعد ویسٹ بینک کو بھی تباہ کر رہے ہو، یہ آگ تمہیں ہی راکھ کر دے گی. اتنے بڑے لیول پر جنگ مت چھیڑو، ورنہ جنگ اس لیول پر چھڑے گی جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. تو فی الحال یہ ایران کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے، کیونکہ ویسٹ بینک میں بڑے حملے ہو رہے ہیں، اور قریباً جہاں تک میرے پاس رپورٹ ہیں اپڈیٹڈ 17، 18، 19 لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ حالات وہاں بھی غزہ جیسے ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے، لیکن آنکڑے بڑھ سکتے ہیں. جارڈن کی کنگ ہیں، کنگ عبداللہ، یو نو ویری ویل، اور یہ خبرنی جو ہے وہیں جارڈن کا ایک بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے. انہوں نے خبر دی ہے کنگ جو ہیں پریشان ہیں اس وجہ سے بھی کہ ویسٹ بینک میں حملے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے زور دیا ہے اسرائیلی حکومت پر کہ ویسٹ بینک میں حملے روکیے ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. کنگ عبداللہ پریشان ہو رہے ہیں. فی الحال سمندر میں ایران کو گھیرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا، جا کر ضرور دیکھیے گا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے. 18 وارشپ اور سب مرین امریکہ کے ایران کے ارد گرد تعینات ہو گئے ہیں اس حملے کو روکنے کے لیے جو ممکنہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بدلے کے شکل میں اسرائیل سے ایران کی طرف سے لیا جائے. یہ 3 فوٹو بتاتے ہیں کہ یہ ساز و سامان ملٹری کا امریکہ کا ایران کے خلاف تیار ہو گیا ہے. خیر جو ویسٹ بینک میں جارحیت جاری ہے، وہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو اگریشن جاری ہے، یہ ایسے ٹوٹے پھوٹے گھر ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے الفارا ریفیوجی کیمپ میں ہے، وہاں پر بھی اس طریقے سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر بلڈوزر بھی چلایا جا رہا ہے، ان کے مکانات پر انہیں زمین دوز بھی کیا جا رہا ہے.
दुनिया भर की खबरें बहुत सी हैं, लेकिन कम वक्त होता है। बहुत से लोगों को शॉर्ट्स पसंद हैं, कहते हैं 1 मिनट में वीडियो बनाया करो, कुछ 6-7 मिनट का वीडियो चाहिए होता है। तो हमने सोचा कि नहीं, बहुत से लोग, ज़्यादातर लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं लंबे, तो उनके लिए इतना लंबा बनाएं कि बस थक ना जाएं। 14, 15, 13 मिनट का वीडियो बहुत है। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।